बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नादरीन, इमरान खान साहब ने अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है और वो अब मुज़ामत का रास्ता है। उनके इक़दाम से अब आइडिया होना शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब के जो इक़दाम है, जिस तरह से इद्दत वाला केस आया, जिस तरह से दो नए जजेस के पास इमरान खान साहब के दो मुकदमात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को, और जितनी एग्रेसिवली जाकर मोहसिन नकवी ने कोशिश की अमेरिका के अंदर कि कुछ भी करके वो कोई रास्ता निकालें अपने लिए और मौजूदा पाकिस्तानी रजीम के लिए या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से वो वहाँ पे गए थे खसूसी एलची बनकर, तो जितनी भाग दौड़ उन्होंने वहाँ पे की, अगर इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो दोनों तरफ दोबारा सफ बंदी हो रही है। इस मरतबा फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट है, उनके सर के ऊपर इस मरतबा जो बाइडन का हाथ नहीं है। वहाँ पे अब एक नई हुकूमत आ चुकी है और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई आसरा नहीं करवाया, कोई ऑफर नहीं करवाई पाकिस्तान की हुकूमत को, कोई पॉजिटिव जवाब अभी तक नहीं मिला। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे अब पता चली हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जिन लोगों से मुलाकातें की हैं वहाँ पे अमेरिका में, अब चीज़ें बाहर आ रही हैं कि मोहसिन नकवी ने उन लोगों के सामने क्या चीज़ें रखी हैं। एक तो देखिए, मोहसिन नकवी की मुलाकातें वहाँ पे दो तरह की थी। एक मुलाकातें उन लोगों से थी जिनको सब जानते हैं, जो टीवी चैनल पे भी आपको नजर आई, जो आपको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ अखबारात में भी तस्वीर आपको नजर आई। तो एक तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें वो थी जो आने वाली ट्रंप हुकूमत के साथ वो कोशिश कर रहे थे कोई ताल्लुकात बन जाए। वहाँ कोई बड़ी कामयाबी मोहसिन नकवी को मिली नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने जो काम किया वहाँ पे कुछ चीज़ें मोहसिन नकवी कोशिश करके आए हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी नहीं आएगा। अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो कोई मदद कर पाती है या नहीं कर पाती, या CIA कोई मदद कर पाती है या नहीं मोहसिन नकवी की। ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। एक तो इन्होंने वहाँ यकीन दिलाया मोहसिन नकवी ने, जिन लोगों को ये मिले कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने केसेज हैं वो तमाम क्रिमिनल चार्जेज हैं और वो खालिसतन ऐसे केसेज हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो जिनको भी मिले उनको ये वाली बात का यकीन दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आ रही है और फ़ौज का इस वक्त साथ देना चाहिए सारी दुनिया को। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस लड़ाई को जीते, और अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिकन की एक अफगानिस्तान को लेकर एक अलग किस्म की राय है, तो इस पर हम कोई उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने कही थी कि इमरान खान अगर इस वक्त छूट गया या जिस तरह से मुतालबात सामने आ रहे हैं, तो फिर इमरान खान एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो किसी की बात, इन्होंने वहाँ पे ये क्लेम किया कि इमरान खान नहीं सुनेगा, और इमरान खान को एक खतरनाक और फनेटिक आदमी के तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे पोर्ट्रे किया। हालांकि इमरान खान साहब का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू भी है। देखें, उनकी जो वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन जो है वो सॉफ्ट लोग होते हैं, यानी वो दिल के बेहतर लोग होते हैं। फिर इमरान खान जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हमेशा काम करते रहे हैं, चाहे फ्लड्स आए, चाहे कोई मुसीबत आए पाकिस्तान में, हर जगह पर वो पेश रहे। फिर गरीबों को उठाने के लिए इमरान खान ने बड़ा काम किया है। उसके अलावा जैसे कैंसर के पेशेंट्स के लिए उन्होंने काम किया, गरीब बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने काम किया, विमेन राइट्स के लिए इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई। तो प्लस माइनस अगर आप करें तो इमरान खान साहब की लाइफ का एक सॉफ्ट पहलू भी है और जिसको ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता। इमरान खान साहब की आपने देखा है कि ज़्यादातर वीडियो और तस्वीर कौन सी दिखाई जाती है? सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स हैं वो भी ये गलती करते हैं। ज़्यादातर इमरान खान को दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फिर रहे हैं, इमरान खान के आने के ऊपर जो पश्तून है वो उनके हाथों में बंदूकें हैं, या इमरान खान साहब उन इलाकों में घूम रहे हैं, या इमरान खान साहब की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनमें वो बहुत सख्त और बहुत मजबूत और बड़े जारहाना नजर आते हैं। और ये पाकिस्तान में ये चीज़ें काम करती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की लाइफ का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू है। कुछ खवातीन हैं, कुछ हजरात हैं जो यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, वो ऐसी कुछ वीडियोस शेयर करते रहते हैं जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, या आम लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, या बच्चों के साथ उनकी जो वीडियोज़ हैं, या उनका जो गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत के कुछ लम्हात हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो उनका जो सॉफ्ट पहलू है उसको शो करने की कोशिश की गई कि इमरान खान कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, ये दुनिया को जंग के खतरे में दो चार कर देगा। इस किस्म की बातें भी मोहसिन नकवी साहब ने की हैं कि वो एक डिक्टेटर बन जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि अमेरिका का दौरा था मोहसिन नकवी का, उनकी रिपोर्ट ने मोहसिन नकवी के दौरे को तकरीबन नाकाम करार दिया। ओवरऑल जो है वो तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं, नून लीग ने डिसोन कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको कामयाबी नहीं कह रही, जबकि PTI पहले ही कह रही है कि ये बड़ा नाकाम दौरा है, और अमेरिका के अंदर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनसे पूछे तो वो भी कह रहे हैं नाकाम दौरा है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब अमेरिका की डीप स्टेट से बातचीत करके आए हैं, बाद में जो ब्रीफिंग दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी बुनियाद पे फिर फैसला होगा कि आने वाले वक्त में चीज़ें जाती किस तरफ है। लेकिन मोहसिन नकवी को एग्जैक्टली अब वापस आते हुए इस बात का पता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना वक्त बाकी है, यानी अगर इमरान खान साहब के मामले को रिजॉल्व करना है तो एस्टेब्लिशमेंट के पास इन सारे मामलात में कितना वक्त बाकी है। अब इस वक्त जो है वो जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की बात मानने के अलावा इस निज़ाम के पास कोई चारा नहीं बचेगा। चाहे वो बात आज मान ले, चाहे 2 महीने बाद मान ले, चाहे 4 महीने बाद मान ले, ये बात इतनी लंबी जाएगी नहीं वैसे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इमरान खान साहब की बात मानने के अलावा अब चारा कोई नहीं है। वजह यह है कि उनके मुतालबात इमरान खान साहब के बड़े सख्त हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ रास्ता और निकल आए, और दूसरी जानिब से जो इमरान खान साहब के सामने मुतालबात रखे गए हैं कि डील कर लें,
اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن کر لیں اور جو سیاست ہے اس کو ترک کر دیں کچھ عرصے کے لیے، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک دیں، بالکل گھر میں بند ہو جائیں، تو یہ کام تو عمران خان صاحب اب یہ 70+ کے وہ ہیں، تو اس وقت وہ یہ کام تو کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جیل میں جو ورزش کرتے رہتے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے باہر نکل کے انہوں نے کافی کام کرنا ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار بھی کر رہے ہیں۔ جب بھی وہ باہر نکلیں گے عمران خان صاحب گھر نہیں بیٹھیں گے، اس بات کا سب جانتے ہیں اس کو۔ اور اگر عمران خان صاحب نے ہاؤس اریسٹ ہونے کا فیصلہ کیا تو اس سے ابھی تو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کی مقبولیت میں کمی ہو جائے یا ان کا جو موقف ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے، لیکن عمران خان جتنا بڑا برانڈ بن گیا نا پاکستان میں، پولیٹیکل برانڈ، کوئی اور ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ میرے خیال میں کوئی بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ اب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ حکومت میں نہیں آ جائیں گے۔ عوام ان کو ایک مرتبہ ضرور حکومت کے اندر لے کر آئے گی، کیونکہ عوام نے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کی اب ضد پکڑ لی ہے۔ اس میں بیرسٹر گور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، نارملی اتنا سخت سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں آتا، لیکن بڑا کلیئرلی بیرسٹر گور صاحب نے ایک بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ جی مذاکرات کی بحالی کے لیے آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے، بحالی ہونی چاہیے، تو انہوں نے بیرسٹر گور نے کہا پہلے جوڈیشل کمیشن بنائیں پھر عمران خان سے بات کریں گے۔ یعنی انہوں نے عمران خان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عمران خان کو ہم جا کے کیا بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اور ہم بیٹھنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ 28 تاریخ کو۔ تو ایک تو جو مذاکرات سبوتاج ہوئے ہیں اس کے اندر موجودہ حکومت کا اپنا بڑا کردار ہے۔ ایک عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک اور فیصلہ دلوایا گیا جیل کے اندر، اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو عدت والا کیس ہے وہ 6 مہینے کے بعد ڈیلیبریٹلی ایک نئے جج کو اپوائنٹ کر کے، جس کا بنتا بھی نہیں تھا کوئی وہ اس کیس کو سنے، اس کی وجہ ایک اور ہے، ماضی میں یہی جج اسی کیس کو جب یہ لوور کورٹ میں تھے وہاں پہ سن چکے ہیں۔ جب ایک جج نچلی عدالت میں ایک کیس کو سن کے اور اس کے بارے میں ایک خاص رائے قائم کر لیتا ہے، تو پھر جب اس کیس کی اپیل میں آپ جاتے ہیں اوپر تو وہ جج اس کو نہیں سن سکتا، تو اسی جج کے پاس دوبارہ لگا دینا، جج صاحب کو خود یہ کیس نہیں سننا چاہیے، بلکہ یہ ٹاپ 3 ججز میں سے کسی کے پاس جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ 9ویں نمبر کے نئے جج کے پاس یہ کیس لگا دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک فیصل چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے کہا ہے، اگر ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ان فسطائی قوتوں کا اعلی کار ہے، اگر وہ عدت جیسا گھٹیا کیس ایک کچے جج کے پاس لگوا کر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس قسم کی فضول حرکتوں سے دباؤ میں آ جائیں گے، تو وہ مشیر، وہ جج اور وہ عدالت سمجھ لے کہ وہ کل بھی کھڑا تھا، وہ آج بھی غیر متزلزل ہے اور وہ کل بھی نہیں جھکے گا۔ میرے سامنے ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ نہ مانیں تو وہ بی بی کو سزا دیں گے، تو عمران خان نے کہا کہ دینی ہے تو 100 بار دے دیں، نہ بشرا بی بی نہ میں کبھی آمرانہ قوتوں کے سامنے جھکیں گے، اور یہ بات میرے سامنے دوبارہ کبھی مت کرنا۔ عمران خان صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ مجھے جو بلیک میل کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ یہ بات میرے سامنے دوبارہ تم کرنا ہی نہ۔ یہ فیصل چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں اور عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں تبدیلیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اس بات کا آئیڈیا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب نے اور ایک دو اور صحافیوں نے ایک چیز اور رپورٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کا جب اخبار اور ٹیلی ویژن یہ چیزیں ریگولائز ہوئی ہیں، اور تو پھر عمران خان نے ہنستے ہوئے ایک دن کہا کہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر بن گیا ہے، جو بائیڈن کی سختی عمران خان صاحب کے اوپر سے ہٹ گئی ہے۔ تو جو بائیڈن کے ہونے کا بڑا فائدہ اٹھایا پاکستان کے رجیم نے، لیکن اب وہاں پہ جو بائیڈن نہیں ہے جو سپورٹ دے سکے، اور یہی ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کبختی آئی اس بارے میں۔ اگر جو بائیڈن کہیں کنٹینیو کر جاتا یا کملا ہیرس آ جاتی، تو ان سے جب پوچھا گیا کملا سے کہ آپ بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی ہے، تو وہ کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کھل کے نہ صرف بات کی بلکہ ان کے لوگوں نے بھی بڑی کھل کر بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اب آنے والے دنوں میں جو ان کی اس کے اوپر ایک اپروچ ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے اوورسیز پاکستانی جن سے میں نے بات کی تھی، میں نے ان سے دوبارہ بات کی اور میں نے کہا جی مجھے آپ کلیئر کریں جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 2 لوگ گواہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اور جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کو دبانے کے لیے، اور جو الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج کنوے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ کی حلف برداری میں پہنچنے کی اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی محسن نقوی صاحب نے، لیکن فی الحال اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ تحریک انصاف نے ناظرین ایک اور ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے ان کی اپنی پارٹی اب خائف ہو گئی۔ یعنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ کو پارٹی کا صدر بنایا اور آپ نے پارٹی کو لے کر چلانا تھا، ملک کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ میاں صاحب کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور نون لیگ کا جو بھی بندہ ہم سے بات کرتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے ملتی جلتی، بلکہ نون لیگ کے کئی لوگ رابطے کر کے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا میاں صاحب نو ذرا آپ اپنے پروگرام میں یا باقی جگہوں پہ آپ لوگ کہیں کہ جی میاں صاحب کدھر غائب ہے، میاں صاحب کو منظر عام پہ آنا چاہیے، یہ تو عمران خان کے لیے انہوں نے پورا میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ میاں صاحب نے ڈیل کی ہوئی ہے، اس وقت کوئی کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ بہرحال یہ نواز شریف صاحب کو خط لکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جب آپ صدر منتخب ہوئے اس کے بعد پارٹی کا کوئی اجلاس آپ نے نہیں بلایا،
میری تجویز ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال، مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی کے حوالے سے پارٹی میں مشاورت کی ضرورت ہے، جبکہ ہم ملک کو اداروں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ پارٹی میں بھی اسی طرح کام چلنا چاہیے۔ پارٹی بھی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی، اور پارٹی میں سی ای سی، مرکزی ورکنگ کمیٹی سمیت سب ادارے موجود ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ملک اداروں کے حوالے کر دیا اور خود ہم کوئی کام نہیں کر رہے، ہماری پارٹی بالکل ہی ڈی فنکشنل ہے اور ہماری پارٹی کی ساری تنظیمیں جو ہیں وہ فارغ ہو گئی ہیں۔ تو میاں صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ پہ عوام اعتماد کرتی ہے، آپ آئیں میدان میں اور میدان میں آگے اپنی پارٹی سنبھالیں، لیکن میاں صاحب اب لاسٹک کی شلوار سنبھالیں یا پارٹی سنبھالیں؟ ویسے مطیع اللہ جان نے کمال کر دیا کہ لاسٹک کی شلوار پہنا دی ہے میاں صاحب کو اور ان کی ساری پارٹی کو کہ جب دل کرے گا فارم 47 جو ہے وہ کھینچ لیں گے اور پھر فارم 45 نیچے سے نکل آئے گا، اور جب اصلی فارم 45 نیچے سے نکل آئے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر پھر آوازیں کسیں گے اور ان کے لیے سیاست اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو ان کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب یہ بوجھ ایسے ہی میاں صاحب کو اٹھانا پڑے گا اور اسی کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی پڑے گی، یا پھر میاں صاحب کو اپنے اصلی موقع پہ واپس آنا ہوگا اور انہیں بیٹھ کر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رول ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے اور جو دیرینہ مسائل ہیں پاکستان کے ان کو بیٹھ کر ایک ہی مرتبہ حل کیا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کیا، لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کو فکر پڑ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ اپوزیشن کے جو مختلف رہنما ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا ہے، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے رابطہ ہوا ہے تحریک انصاف کا، اور دیگر لوگوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کرنے کے بعد، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا ٹائم ختم ہو گیا اور ان کے ساتھ جو ان کے 2 ممبر ہیں ان کا بھی ٹائم ختم ہو گیا۔ اب جب ان لوگوں کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر اب نیا چیف الیکشن کمشنر آنا چاہیے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر ٹائم ختم ہو جائے تو جب تک نیا آ نہیں جاتا، اتفاق رائے نہیں ہو جاتا حکومت اور اپوزیشن کا، تب تک یہی کام کرتا رہے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی پوسٹنگ اپنا ٹینیور پورا کرنے لگتی ہے تو حکومت اپوزیشن کو خود دعوت دیتی ہے کہ آئیں بیٹھیں، اپنے نام آپ دیں، ہم اپنے نام دیتے ہیں، تو بیٹھ کر نیا بندہ لگاتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ حکومت نے ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں کی، کیونکہ حکومت یہ جانتی ہے کہ یہ والا جو سکندر سلطان راجہ بطور چیف الیکشن کمشنر انہیں ملا ہے، ایسا بندہ انہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ یہ نون لیگ کو بھی بہت سوٹ کرتا ہے، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی آنکھ کا تارا ہے۔ تو جو اس آدمی کو کہا انہوں نے کیا۔ اب 3 ان کے اوپر بڑے الزامات پاکستان تحریک انصاف نے لگائے۔ نمبر 1، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات انہوں نے بر وقت نہیں کروائے، حالانکہ جنوری 2023 میں عمران خان صاحب نے ختم کر دی تھی حکومت، تو یہ فروری، مارچ اپریل یا مئی تک، یا میکسیمم 15 مئی کا تو ٹائم بھی دیا تھا عدالت نے، تو میکسیمم مئی جون تک الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بر وقت نہ کروا کر قانون اور سپریم کورٹ کی انہوں نے توہین کی۔ نمبر 2، 90 روز میں قومی اسمبلی کے انتخابات نہ کروا کر انہوں نے ایک اور آئین شکنی کی۔ نمبر 3، 8 فروری کو بڑے پیمانے پر انتخابی نتائج میں بے شرمی سے رد و بدل کر کے فارم 47 کی جعلی حکومت کے قیام کی سہولت کاری کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جناب پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھینا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ پریشان بھی کیا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈسکوالیفائی بھی کیا۔ جتنے بھی آپ کے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں سارے دھاندلی کر کے یہ جس جماعت کو دل کرتا ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ پکڑا دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں فارم 47۔ تو انہوں نے بڑی تباہی پھیری ہے اور ان کا نام تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، سنہری نہیں، سیاہ حروف کے اندر۔ اب آ جائیے، ایک اور چیز ہو رہی ہے باہر، بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے، شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے جی، بہت سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ دنیا کے کئی ملکوں میں رہتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فسائیت سے تنگ آ کر باہر چلے گئے ہیں۔ اب یہ جو لوگ باہر چلے گئے ہیں یا باہر رہتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں، اوورسیز ہوں یا وہ لوگ ہوں جو پریشانی سے باہر موجود ہیں، پروٹیکشن لی ہوئی ہے انہوں نے، ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیچھے گھر ہیں وہاں پہ ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، ان کی پراپرٹیز کو ضبط کیا جاتا ہے، ان کے خلاف قانونی عجیب و غریب قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن۔ یہ ہو رہی ہے جی، اور یہ دبا کر ہو رہی ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اظہر مشوانی، وہ برطانیہ میں موجود ہے، اس کے بھائی اٹھا لیے پاکستان میں اور غائب کر دیا ان کو لمبے عرصے تک کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایک مثال آپ کے وجاہت سعید صاحب جو ہے، ان کی فیملی کو بہت ہراساں کیا گیا۔ اسی طرح سے جو شایان علی ہے ان کے ساتھ ہوا، سارا میر نے ابھی بتایا حال ہی میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ ارسلان صاحب ہے، ان کا بھی نام لکھا یہاں پہ، شہزاد اکبر صاحب نے، بہت سارے لوگوں کو اور بھی میں جانتا ہوں جو پاکستان میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ان کے گھر والوں کو بہت پریشان کیا گیا، انہیں ہراساں کیا گیا۔ تو یہ سارے کیسز جناب اب اکٹھے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیمیں اس کا ڈیٹا مانگ رہی ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر اس کے اوپر ایکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ایکشن پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے، اور دوسری یورپی یونین کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہ لوگ مل کر ایک کام کرنے والے ہیں یورپی یونین میں۔ ابھی تک جو جھٹکے لگے ہیں وہ برطانیہ سے یا امریکہ سے لگے ہیں، لیکن موجودہ رجیم کو ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ یورپی یونین سے لگنے والا ہے، اور ابھی میں آپ کو زیادہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس کی چیزیں سامنے آئیں گی تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا اور وقت سے پہلے رکھوں گا اور آپ کو سب کچھ بتاؤں گا
کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یعنی یورپی یونین سے کوئی اچھی خبریں حکومت کے لیے نہیں آئیں گی آنے والے وقت میں، خاص طور پہ ان انڈیویجولز کے لیے جنہوں نے پاکستان کے اندر فسطائیت کا، ظلم کا اور جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مراد سعید صاحب نے کیا کہا یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن مراد سعید سے میری بات ہوئی تھی سن 2022 میں خاص ایشو کے اوپر، اور بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی، میں واک کر رہا تھا ساتھ ساتھ بات کر رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات چیت تھی۔ مراد سعید نے مجھے پورا معاملہ سمجھایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بائی ڈیزائن دہشت گردی واپس آ رہی ہے، اور ان کا یہ شکوہ تھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں خصوصاً مالاکنڈ کے علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ ابھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ دہشت گردوں کو عمران خان واپس لایا، عمران خان کے دور میں کوئی دہشت گرد واپس نہیں آیا، پالیسی بنی نہیں تھی۔ یہ جو دہشت گرد واپس آئے تھے یہ آئے تھے شہباز شریف کے دور میں، جب پی ڈی ایم کی سرکار آ گئی تھی، تو اس کے خلاف مراد سعید نے آواز اٹھائی تھی اور بڑے بڑے احتجاج کروائے تھے۔ اب مراد سعید نے دوبارہ وارن کیا ہے کہ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، اور یہ امریکہ کو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے۔ میں لبے لباب ان کی ٹویٹ کا آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو ایک اور جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں اس میں سیکورٹی فورسز جو ہے ان کے جوان بھی شہید ہوں گے اور عام پاکستانی بھی شہید ہوں گے، تو یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے میں نے خود آواز اٹھی تھی آپ سب کے ساتھ نکل کر، لیکن اب جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر آواز اٹھائی تھی ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ سب ان کے بازو بنے۔ اور ایک دفعہ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام سے اپیل کی مراد سعید نے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت سنجیدہ کر دیا گیا ہے، پولیس نے کئی جگہوں پہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بارڈر کے اوپر آزادانہ آمد و رفت ہو رہی ہے دہشت گردوں کی، یہ مراد سعید نے کہا۔ اور انہوں نے دوبارہ سے اپیل کی ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ وہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں اور احتجاج کریں اور ریاستی پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے زور ڈالیں۔ یہ بات جناب مراد سعید صاحب نے کی ہے۔ پنجاب میں ناظرین ایک آپریشن ہو رہا ہے تجاوزات کے خلاف، یہ بری چیز نہیں ہے، تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، چیزوں کو قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں اس وقت پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور زیادہ تر جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں سے جو لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، غریب کی ریڑھی ٹوٹ رہی ہے، غریب آدمی کا ٹھیلا جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، بڑے لوگ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں ہو رہا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، یا ویڈیو جو میرے پاس آئی ان میں تو میں نے غریبوں کو ہی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے حکومت کو ایک پوری منصوبہ بندی بنانی چاہیے کہ جس کی ریڑھی توڑی جا رہی ہے اس کے پاس کوئی متبادل بندوبست ہے، یا جس کی جھگی جو ہے وہ توڑی جا رہی ہے اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی متبادل جگہ ہے۔ تو کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں، تو حکومت یہ کام ضرور کرے کیونکہ تجاوزات ختم ہونی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کرے کہ اگر کسی غریب آدمی کا روزگار چھن جاتا ہے تو اس کے لیے متبادل روزگار کا بندوبست کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں کو وہ روزگار فراہم کیا جائے، صرف ڈیزائن نہ بنایا جائے کہ یہ ہم نے ایک بازار بنا دیا، 10 بازار گرا کے جہاں پہ 5000 یا 10,000 لوگ کام کرتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ آپ ایک بازار بنا دیں جہاں پہ صرف 100-150 بندہ کام کرتا ہے، تو اس سے وہ لوگوں کی جن کا روزگار چلا گیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک پالیسی بنا کر یہ کام کرنا چاہیے۔ زیادہ تر نقصان کمزور اور غریب طبقے کا ہو رہا ہے جو ابھی تک لوگ کلیم کر رہے ہیں۔ اب تک اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔